अल्लाह करीम का करोड़ों बार शुक्र और लाखों बार एहसान कि हम कुछ भी नहीं थे, उसने हमें एक हस्ती बना दिया और अपनी मखलूक में शामिल फरमाया। फिर उस पर यह एहसान किया कि हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। फिर उस पे ऊपर और भी एहसानात किए कि हमें मुसलमान बनाया, मोमिन बनाया। और फिर उससे भी बड़ा एहसान किया कि अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया। अब हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। वो ख़ुद रब्बुल आलमीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो शुक्र तो बनता है, शुक्र तो बनता है ना। इसलिए उस शुक्र की अदायगी के लिए, क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो फिर हमें दुरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि कुरान में हुक्म दे दिया गया, मुतलक हुक्म कि दुरूद शरीफ बस पढ़ें। ठीक है, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 56। अब उसमें ये कहा गया है कि सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें। उस पर कोई कैद नहीं लगाई कि कौन सा वाला पढ़ें। जब ये आयत उतरी है ना, तो सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि दुरूद किस तरह पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिमी तलकीन फरमाया। और इसके अलावा छोटे दुरूद भी हैं जो आप सबको पता हैं। अब दुरूद इब्राहिमी जो है वो सरदार है दुरूदों का। ठीक है, जब हम छोटा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम दुरूद इब्राहिमी का पहला हिस्सा यानी चलते फिरते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद पढ़ते रहते हैं। दुरूद इब्राहिमी भी माशाल्लाह से पढ़ा जाता है और हर नमाज में पढ़ा जाता है। दिन में कितनी हमारी रकअतें हैं, फ़र्ज़, सुन्नत, नवाफिल, उनमें यानी कोई नमाज कंप्लीट ही नहीं है दुरूद इब्राहिमी के बग़ैर। अब ये दुरूद इब्राहिमी का नमाज में आना और फिर छोटे दुरूद शरीफों का पढ़ना, यानी आपकी शान बयान करना। और फिर उसके बाद सहाबा ने, ताबीन, तबा ताबीन, उलमा, मशाइख ने अपने ज़ौक़ शौक़, अपनी मोहब्बत, अपनी लगन से उन्होंने यानी कोशिश की कि वो दुरूद शरीफों को, जितने दुरूद शरीफ वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं वो आए। और सदियों से आते जा रहे हैं, 800 साल से ये सिलसिला शुरू है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से ये सिलसिला चला आ रहा है। ठीक है, अब आप ये देखें कि मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिम बतौर दरूद भी है, बतौर ज़िक्र भी है, मोहब्बत का इज़हार भी है। यानी हम दुरूद शरीफ हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन ये सवाल बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि भाई ये दुरूद शरीफों के नाम दरूद तंजीना है, दरूद लक्की है, दरूद मुक़द्दस है, दरूद ताज है। ये दरूद शरीफों के मुख्तलिफ़ नाम ये उस ज़माने में तो नहीं थे। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि हर चीज़ का आप नाम रखते थे। हत्ता कि घर में थोड़े से बर्तन हैं तो उनके भी नाम थे। और दुरूद शरीफ जो है ना, ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। साहिबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने दुरूद के बारे में जब अर्ज़ किया तो आपने फरमाया ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। हम इस बहस में नहीं उलझते, जायज़ और नाजायज़ के चक्करों में नहीं पढ़ना। ये पढ़ें तो ये ना पढ़ें, ज़ोर से पढ़ें तो आहिस्ता पढ़ें, अकेले में पढ़ें तो मजमे में पढ़ें, क्योंकि इतने सवाल पूछे जाते हैं। रात हम दुरूद शरीफ की ही बात कर रहे थे अपनी इन पर्सन क्लासेस में। अल्लाह पाक ने तो हुक्म दे दिया सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अब हम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेज। हम तो हुक्म मानने वाले हैं, हुक्म देने वाले नहीं हैं। ठीक है ना। बंदा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और उनकी तौसीफ़ का हक़ तो नहीं अदा कर सकता। हमारी तो इतनी अक्ल व दानिश नहीं है। हमारे पास तो कोई लफ्ज़ नहीं, कोई हरफ नहीं, बस जज्बे ही हैं ना। हमने आपकी उस हकीकत को तो पहचाना ही नहीं है। ये महबूब और मुहिब का मामला है, अल्लाह और उसके हबीब का मामला है। अब जो दुरूद शरीफ मशाइख ने, उलमा ने, दरवेशों ने अपने इश्क और मोहब्बत में वो जो नगमे गाए हैं अपने प्यारे हबीब के, वो आज तक चले आ रहे हैं। और वो उस आयत का जवाब है कि दुरूद शरीफ पढ़ें, और वो उसको पढ़ते जा रहे हैं। अब दुरूद ताज भी हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप हमें
اس کے بارے میں کوئی آپ کا یوٹیوب پہ کوئی لیکچر ہے تو وہ دیں تاکہ ہم اس کو سنیں، دوبارہ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ فیس بک پہ تو تھوڑے دن کے لیے 30 ڈیز کے لیے تقریباً رہتا ہے، پھر وہ ظاہر اتنی چیزیں تو نہیں اس پہ ہو سکتی، وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب درود ہے کیا؟ جو ہے نا صلی ہے تعریف، اچھی تعریف کرنا، یہ صلی یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تعریفیں کی ہیں، فضائل بیان کیے ہیں، یہ اللہ کی ریت رواج ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے فضائل کمالات، کیونکہ جب ہم کسی شخصیت کی تعریف سنتے ہیں نا، اس کے کمالات سنتے ہیں، پھر اس سے محبت بڑھ جاتی ہے، ان سے عشق بڑھ جاتا ہے، وہ جو پھر جب جس سے عشق ہوتا ہے اس کی راہیں چلی جاتی ہیں، ان پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی باتوں پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، کیونکہ محبت ہوتا ہے تو اطاعت ہوتی ہے نا۔ اب جب یہ جذبہ محبت کا بڑھ جائے گا نا، تو محب اور محبوب، یہ ان کے بارے میں اگر دنیا داری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کسی کی غلط تعریف بھی محبوب کر دیتا ہے، محبوب کی محب اگر غلط تعریف بھی کر دیتا ہے تو کوئی اس کو ٹوکتا نہیں ہے کہ بھئی لیلا کالی سیاہ تھی لیکن مجنوں کو وہ نورانی شکل نظر آتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے یہی کہا تھا نا حضرت امام حسن سے کہ آپ کوئی گورنر بنانا چاہ رہے ہیں تو لیلا کو کیوں نہیں بنا دیتے نا، اس سے بڑھ کے کون عقل و دانش والا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ تو مجنوں ہے، دیوانہ ہے، تو نے یہ کیا بات کی ہے؟ تو یہ دیوانگی ہے کہ اسے لیلا میں بھی عشق نظر آ رہا تھا، محبت نظر آ رہی تھی، تعریفیں توصیفیں نظر آ رہی تھیں۔ اب یہ انسانی نفسیات بھی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ علماء کا، شیوخ کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ انہوں نے درودوں کے ذریعے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل کمالات جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے ایک کامل ہستی بنایا ہے، ایک مکمل ہستی، خلق عظیم کے اعلیٰ مسند پہ آپ فائل ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ کوئی وہ فضائل بیان کرے یا نہ کرے یا چھپائے، اور یہ چھپانے کی نفسیات بھی ہیں۔ یہود و نصارہ کے علماء نے اپنی کتابوں کی وہ باتیں چھپائی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کے یہ حلیہ ہے، وہ اس نسل سے آئیں گے، وہ چھپا رہے تھے۔ کیوں چھپا رہے تھے؟ کہ لوگ کہیں ان کے انتظار میں آپس میں وہ چیب گوئیاں کرتے تھے، اور یہی فکریں بھی ان کو لگی ہوئی تھی کہ نبی ہم میں سے آئیں۔ تو چھپانے والے چھپاتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی یہ چھپائی جانے والی باتیں لوگوں پہ ظاہر ہوئی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ آپ کے فضائل اور کمالات سنتے ہیں، نہ سیرہ پڑھتے ہیں، اور جب کوئی ہمارے سامنے کوئی درود شریف اگر کوئی درود تاج ہی پڑھ لیتا ہے، ہم کہتے ہیں آئے توبہ توبہ توبہ، ہم کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کون سی باتیں آپ بیان کر رہے ہو، یہ تو آپ خدا نخواستہ انہیں اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پچھلی 2 صدیوں سے مسلمانوں کے خلاف یہ تحریک ایک عالمی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہیلے بہانوں سے ہمیں ہمارے بڑوں سے بدظن کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے ملت اسلامیہ کے اس مرض کی تشخیص کر دی تھی کہ انہیں بزرگوں سے بدگمان کر دیا جائے گا، اور یہ کوشش اب بڑی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ کوئی بھی بات ہو اس پہ بدعت کا لیبل لگا کے، اس پہ کفر اور شرک کا لیبل لگا کے، اس میں نئی چیز کا لیبل لگا کے، اور اس کو یعنی ملت اسلامیہ کو ماضی سے کاٹ کے بالکل بے دست و پا کر دیا گیا ہے۔ غور تو کریں، اگر ہمارے بزرگ غلط تھے تو ساری دنیا میں ہمارے بزرگوں نے حکومت کی ہے، مستحکم حکومتیں تھیں ان کی، دشمن ان سے خوف زدہ تھے، وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ اب جو حال آپ کے سامنے ہے، عالمی سطح پہ مسلمانوں کی امت کی جو رسوائی ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں ماضی سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ درود شریف پڑھنا چاہتی ہیں، آپ پڑھیں، آپ توجہ سے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں۔ پچھلے 800 سالوں سے درود شریفوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہے، اور جو درود تاج کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، دیکھیں ہمارے محدث ہیں، مشہور محدث، آپ نے نام سنا ہوگا، امام ابن قیم جوزی، ٹھیک ہے نا، ان کی کتاب ہے جلال الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام۔ نام ہی اتنا پیارا ہے، اتنا ہی اگر آپ کہہ لیں کہ الصلاۃ والسلام علی خیر الانام۔ پھر ہمارے محدث دہلوی ہیں شیخ عبدالحق رحمہ اللہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کی کتاب ہے جذبہ القلوب الی دیار المحبوب۔
اس میں انہوں نے درود شریفوں کو نقل کیا ہے، ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اور یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود شریف ہم تک پہنچے ہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمال کا عجز اور انکساری تھی۔ اپنی تعریف میں انہوں نے اپنے ہی درود شریف نہیں بیان فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ امت کو جب کہہ دیا گیا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، تو اب امت کا یہ فرض ہے، اب امت کا یہ فرض ہے کہ وہ درود شریف پڑھے بھی اور درود شریف کو عام بھی کرے، اور لوگوں میں یہ جذبہ بھی پیدا کرے کہ وہ درود شریف سے محبت کریں اور درود شریف کو پڑھیں۔ اب یہ جذبہ، کل ہماری کلاس تھی تو رات تک یہ یعنی جو مجھے میسیجز آئے وہ یہی تھے کہ کل ہم نے جو آپ سے درود شریف کے فضائل سنے تو رات کو ہم سب کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھیں اور ہم 1000 درود شریف پڑھ کے سوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ درود شریف کا نور ہے، یہ ربیع الاول کا نور ہے۔ اب اللہ کے اس حکم کے تحت صلحہ نے اپنے ذوق اور شوق سے درود شریف ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ ان کے نفس کی خواہش نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی۔ اگر وہ درود شریف نہ لکھتے تو نافرمانی ہوتی، کیونکہ حکم آ گیا ہے نا، اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے۔ درود تاج بھی انہی درودوں میں سے ایک درود ہے، گزشتہ 800 سالوں سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ کل کی بات نہیں ہے، آپ اسے رد نہیں کر سکتے۔ محبت کی فطرت یہ ہے کہ وہ محبوب کی تعریف سننا پسند کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں تعریفوں کے انبار ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمہراج والبراق والعلم۔ ترجمہ آتا نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں بھی ترجمہ سیکھوں، آپ بھی سیکھیں کہ اے اللہ کریم رحمت فرما ہمارے سردار، ہمارے مالک، ہمارے مددگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تاج والے ہیں، جو مہراج والے ہیں، جو براق والے ہیں، جو جھنڈے والے ہیں۔ اب شروع کے 3 لفظ تو درود ابراہیمی میں ہیں، آپ کو اس کی کوئی یعنی دلیل اور سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب اگلے لفظ دیکھیں، ہمارے مالک، ہمارے مددگار، ہمارے سردار، اور قرآن میں آیت ہے سورۃ احزاب میں، نبی مومنین کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک اور مولا ہے۔ اللہ نے ان کو مالک اور مولا قرار دے دیا ہمارا۔ اور حدیث مبارکہ بھی سنیں، میں دنیا اور آخرت میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ آپ نے خود فرمایا میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، اور آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں موجود ہے، ہر آسمانی کتاب اور صحیفے میں آپ کا نام ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں، ویدوں میں آپ کے تذکرے ہیں۔ اب صاحب تاج کیا ہے؟ تاج والے، امامہ عرب کے تاج، یعنی عرب کا جو چوغا ہے، جو امامہ ہے، آپ اس کے تاج ہیں، آپ تاج ہیں۔ اب سفر معراج کے مالک ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے ذکر کر دیے۔ 15واں پارہ پڑھتی ہیں، پہلے ہی پارے کی 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی۔ اب الی المسجد الاقصی جا کہہ دیا تو کہاں سے کہاں سفر کیا کہ پاک ہے اس کی ذات جو راتوں رات لے گی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب رب نے خود کہہ دیا ہے کہ آپ معراج والے ہیں، اب بتائیں پھر جس سواری پہ آپ گئے ہیں، حدیثوں میں اس کا نام براق ہی ہے، کوئی دوسرا نام آیا ہی نہیں، تو آپ صاحب براق ہیں، آپ صاحب معراج ہیں۔ پھر علم پہ اگر کسی کا اعتراض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جھنڈے تھے، سفید اور سیاہ جھنڈے تک موجود تھے، اور ایک جھنڈے کا ذکر خود آپ نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ آدم اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ عاجزی دیکھیں آپ۔ پھر آگے کیا ہے؟ دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم۔ اس پہ ہوتے ہیں ہاں اللہ ہے دافع البلا، آپ نے اللہ سے ملا دیا۔ غور تو کرے نا آپ اس کو کن معنی میں لے رہی ہیں، کن معنی میں لے رہی ہیں؟ یہ حقیقی معنی میں آپ اس کو نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت معاشرے میں جو غلامی،
جوئے بازی، سود خوری کی بلائیں، ظلم و ستم، قتل و غارت، لوٹ مار، شراب خوری، زناکاری، حسد، دشمنی، یعنی ان سب کو، قحط، غربت، مظلومیت، یہ ساری مصیبتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معاشرتی روحانی وباؤں کو دفع کرنے آئے تھے، اور وہ حیرت انگیز طور پہ وہ دفع ہوئیں۔ یہ آپ کے وجود اقدس سے وہ بلائیں ٹلی ہیں۔ قرآن میں خود سورۃ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور اللہ عذاب بھیجنے والا نہیں جب کہ تم ان میں ہو۔ آپ کی موجودگی میں ان پہ عذاب ہی نہیں ہوگا۔ پہلی قوموں پہ پتھروں کے عذاب آئے، کڑک نے ان کو پکڑا، ٹڈی اور جوئیں اور گھن اور دھیمک اور میڈک اور خون، کیا کیا عذاب آئے، پہاڑ پھٹے، اور پھر اللہ پاک نے آل فرعون کو ڈبو دیا، پھر قصف معقول کر دیا اصحاب فیل کو۔ تو آپ سوچیں تو صحیح نا، کیسے کیسے عذاب ان پہ آئے ہیں امت محمدیہ کے صدقے۔ ہر قسم کے عذاب سے امت کو محفوظ رکھا۔ عذاب کی صورتیں مختلف ہیں، وہ وبا بھی ہے، وہ بلا بھی ہے، قحط بھی ہے، بیماری بھی ہے، مصیبت بھی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو دافع بنایا ہے، مجازی دافع ہوتا یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو حقیقی دافع سمجھ کے ہم کہتے ہیں اللہ کی شان کے ساتھ ان کو ملا رہے ہیں۔ مجازی دافع بنایا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ڈاکٹر و حکیم بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ چیزیں ان کے اس مقام کے سے بہت نیچے ہیں، بہت فروت آ رہے ہیں، اور لوگوں نے ہم جیسے عامیوں نے یہی سمجھ لیا کہ وہ عام ڈاکٹر کی طرح، کہ جیسے وہ جھاڑ پھونک کرے، ٹیکہ لگائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ غور تو کریں، قرآن نے شہد کی مکھی کو بیان کیا ہے جس پہ اندر اللہ نے ایسا ایک لیکوڈ رکھ دیا ہے، اور ڈاکٹر حیران ہے۔ اللہ پاک نے شہد کی مکھی کو ذریعہ بنا دیا شفا کا۔ حکیم اور ڈاکٹر کا تعلق اسباب سے ہے، اسباب سے ہے، لیکن جو نبی ہے نا وہ ان کا تعلق، رسولوں کا تعلق مسبب الاسباب سے ہے۔ اس سے انہوں نے مسبب الاسباب کے ذریعے علاج کیے ہیں۔ آپ خود دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبروس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، جسم سے داغ دھبے دور ہو جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ اور قرآن نے سورۃ یونس میں فرما دیا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور امراض سینہ کے لیے تندرستی ہے، وشفاء لما فی الصدور، آیات شفا پڑھتے ہیں نا، یہ اس میں ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کون سے نبی آپ کے پاس بھیجیں جو آپ کو پاک کریں، آپ کو کتاب و حکمت سکھائیں۔ اس سے پہلے آپ کھلی گمراہی میں تھے، گویا روح کا علاج کر رہے ہیں، روح تزکیہ کر رہے ہیں، دلوں کو پاک کر رہے ہیں، زندگیوں کو سنوار رہے ہیں۔ اس معنی میں آپ کو دافع وبا اور بلا کہا گیا ہے۔ آپ نے بلاؤں اور وباؤں کو دفع کیا ہے۔ آپ کے عہد میں جب آپ تشریف فرما تھے اس دنیا میں بظاہری، تو خشک سالی آ گئی، قحط آ گیا۔ اب نماز جمعہ کا خطبہ ہے، اب ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا دعا کی درخواست کی، آپ نے ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، آپ نے بارش کی دعا مانگنا شروع ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی سبحان اللہ کہ مسلسل 1 ہفتے تک بارش برستی رہی، سارا مدینہ جل تھل ہو گیا۔ اب لوگوں کو ڈر لگا کہ نقصان ہونے لگے گا، زیادہ بارش ہو گئی ہے۔ دوسرے جمعے میں انہی صحابی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ بارش روکنے کی دعا کرے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ہم پہ بارش نہ برسا، ارد گرد برسا۔ دعا کرنی تھی، مدینہ میں بارش رک گئی اور ارد گرد میں بارش برسنے لگی۔ آپ کو بچپن میں گود میں لے کر آپ کے چچاؤں نے دعا مانگی ہے کہ اس روشن چہرے، یہ جو بچہ ہے نور والے چہرے کے صدقے بارش کر دے، اور بارش ہو گئی۔ حضرت عقبہ، ان کے بدن پہ خارش تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ اور پیٹھ پر اپنا دست شفقت پھیرا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ ایسی خوشبو ان کے جسم میں جاری ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ کون کون سے آپ کو دافع البلا اور دافع الوبا کی میں باتیں سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پہ دم کیا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ایک فاتر العقل کو پلایا، وہ صحت مند ہو گیا۔ سلیمہ بنت کو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان غزوہ خیبر میں ان کی پنڈلی میں تیر کا زخم کا، تلوار کا نشان لگا تھا، آپ نے 3 بار دم کیا، وہ زخم غائب ہو گیا۔
تاریخ بھری پڑی ہے، ہم تاریخ تو پڑھتے نہیں، ہم حدیث تو پڑھتے نہیں، اور ہم اعتراض کے لیے انگلیاں اٹھانے تیار ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن غلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرنے سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، وہ انہیں ان کے امامے سے نا ان کی پگڑی سے باندھ کے آپ کے پاس لے کے آئے، پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا پاؤں پھیلاؤ، پاؤں ان نے پھیلا دیا، آپ نے ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ کبھی یہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، یہ پنڈلی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت محمد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ان کو جلس گئے تھے، جل گئے تھے، ان کی امی جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کے آئیں دعا کے لیے۔ آپ نے اپنا لعاب دین ان کے منہ میں ڈالا، زخموں پر ہاتھ ملا، دعا کی۔ اس سے پہلے کہ ماں آپ کو اٹھا کے لے کے چلتی وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف دھو کر اس کا دھون اپنے بیماروں کو پلاتے تھے، اور عرصے تک یہ رہا، وہ شفا یاب ہوتے تھے۔ آپ کا منہ مبارک حضرت بی بی ام سلمہ کے پاس رہا ہے، جب بھی کوئی مدینہ میں بیمار ہوتا آپ کے پاس لوگ بھیجتے کہ جائیں، آپ کے منہ مبارک کا پانی، اس کا دھون، منہ مبارک کو انہوں نے ایک برتن میں رکھا ہوا تھا، ایک بوتل میں، شیشے کی بوتل میں یا کسی جار میں، جس میں پانی ڈال دیتی تھی، اور وہ پانی مریض کو دیتے تھے اور وہ شفا اس کو مل جاتی تھی۔ دیکھیں قحط، بیماریاں، یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ ہم جیسی عورتوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قابل کیا ہے، ان کے صدقے سے ہمیں یہ شفا ملی، ہماری یہ مصیبت رفع اور دفع ہوئی ہے کہ آج ہم مائیں ہیں تو ہمارے قدموں تلے جنت ہے، آج ہم بیٹیاں ہیں تو گھر کی عزت ہے۔ دیکھیں تو صحیح نا، اللہ پاک نے کتنا کتنا کرم کیا ہے، ہماری نظر محدود ہے۔ جب وبا کا بات ہوتی ہے نا، ذکر ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ کینسر کی بات ہو رہی ہے، قحط کی بات ہو رہی ہے، دانوں کی بات ہو رہی ہے، پانی کی بات ہو رہی ہے، جب یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ موتیا، یہ جرکان، یہ سرطان، یہ باتیں ہیں۔ جب علم کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ لے آف بجلی کے بل، پانی کے بل۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام عظمت میں فائز ہیں جہاں معاشرتی، روحانی وباؤں، بلاؤں، بیماریوں، مصیبتوں کا علاج کیا جاتا ہے، جہاں کمزوروں کو قوی کیا جاتا ہے، جن کو دنیا والے نہیں دیکھتے ان کو سب دیکھنے لگتے ہیں۔ ہر قسم کی معاشرتی، روحانی ولا، وبا، قحط، بیماری، مصیبت دفع کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کو اس میں دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم کہا گیا ہے۔ ان الفاظ پہ غور کریں، ان کے پیچھے تاریخی حقیقتیں جھلک رہی ہیں۔ جس نے قرآن حدیث نہیں پڑھے اس کو ضرور چھمبا ہوگا، مگر جنہوں نے دل کی آنکھوں سے قرآن حدیث پڑھا ہے وہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف اور باتوں سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں اس میں بہت ڈیٹیل میں چلی گئی ہوں، میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سمجھا پائی ہوں گی۔ اب آگیا اسمہ مکتوب مرفون مشفون منقوش فی اللوح والقلم۔ اب ان کا نام لکھا ہوا ہے، بلند ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ لوحوں میں، قلم میں منقش ہوا ہوا ہے، کار ہوا ہوا ہے۔ اب الہامی کتابوں پہ آپ کا نام ہے، سورۃ الراف میں ہے کہ وہ باتیں ہیں جس کو لکھا ہوا اپنے پاس توریت اور انجیل میں، میرے رب نے یہ نام لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ پاک سورۃ بقرہ پہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے پہچانتے ہیں پیغمبر اسلام کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے نا، ایمان۔ اور اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اور کیسے ذکر بلند کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قیامت تک کلمہ پڑھا جاتا رہے گا میرے نام کی، میری وحدانیت کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے۔ اور سورۃ بروج میں آپ پڑھتے ہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے، تو قرآن مجید میں آپ کا نام 2 بار لکھا ہوا ہے، آپ کا نام لوح محفوظ میں۔ آپ نے فرمایا میں سید العرب عجم ہوں، آپ عرب اور عجم کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ پھر قرآن میں سورۃ اعراف میں ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، سارے جہانوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ عجم و عرب کے سردار ہیں، اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے، جھول ہے ہی نہیں ہے اس میں۔ پھر ہے جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرام، آپ کا جسم مبارک، جسم عطر ہرا عیب سے پاک ہے، کوئی ہے اس میں شک، خوشبودار ہے، پاکیزہ ہے، اور مسجد حرم میں دمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے جسم کو
ہی مطہر نہیں بنایا، صرف آپ کے جسم کو ہی پاک نہیں کیا، آپ کے اہل بیت کو پاکی کی تصدیق قرآن میں کر دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اللہ پاک کیا چاہتے ہیں کہ دور کر دے ناپاکی آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے، خوب خوب پاک کر دے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو خوب پاک کر دے۔ تو یہ میرے رب نے فرما دیا ہے۔ آپ دن میں 70 بار 100 بار مغفرت کی دعا کرتے ہو، تو اللہ پاک کو یہ بات کتنی محبوب کہ میں نے پاک کیا ہے اور وہ بخشائے ہیں، اور مجھ سے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، مجھ سے توبہ مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک قبر کو نور سے بھرے ہمارے صحابہ اولیاء مشائخ کی، کہ حضرت جابر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کون سی چیز کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا تھا اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے، اللہ نے اسے پیدا فرما کر اس سے ہر خیر کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر ہر چیز کی شر پیدا کی۔ پہلے نور سے ہر خیر بنی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، نور من النور اللہ۔ اب کہاں آپ کے لیے جو دعائیں مانگی گئی ہیں نا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام و سورۃ بقرہ میں ہے نا، کہ جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے کعبہ کی، حرم کی، تو وہ دعائیں مانگ رہے تھے، دونوں باپ بیٹا، اپنی نسل کے لیے، آپ کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ شریف اور مسجد حرم سے یہ قوی تعلق ہے کہ آپ کے جد امجد نے آپ کے لیے وہاں دعا مانگی ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی سب یہیں گزرا ہے، یہی دعوت اسلام کا آغاز ہوا ہے جو سارے عالم میں پھیلی ہے، یہی آپ کی شادیاں ہوئی ہیں، یہی آپ کی اولادیں ہوئی ہیں، پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ پھر شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، کاف الورا، صبح کے آفتاب، 14ویں رات کے چاند، اونچی بلندی پہ صدر العلا بالا نشین، ہدایت کے نور، مخلوق کی پناہ گاہ۔ جو لوگ ادب سے واقف ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ محبوب کی باتیں اشارے کنائے میں بھی کی جاتی ہیں، ان کے لیے تشبیہات اور استعارات استعمال کی جاتے ہیں۔ قرآن کی بعض آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ چہرہ مبارک اور زلف مبارک کو اللہ پاک نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَّىٰ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ سبحان اللہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، گویا آپ کے چہرے پہ آفتاب چمک رہا ہے، جب آپ ہنستے تھے تو دیواروں سے چمک پڑتی تھی، یعنی ریفلیکٹ ہوتا تھا نور دیواروں پہ۔ اور شمائل ترمذی آپ پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ حضرت بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑے سی رہی تھی، سوئی تھی میرے ہاتھ میں، سوئی گر گئی، چراغ بجھ گیا تو اندھیرا تھا، میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی، اندھیرے میں ہاتھ مار رہی تھی، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روشنی پھیل گئی، سوئی مل گئی۔ آپ بلندی کا سرچشمہ اور بلند سے بھی بلند ہونے والے ہیں، کیونکہ سورۃ اسراء میں ہے ان قریب تمہاری جگہ بنائے گا تمہارا پروردگار مقام محمود پر۔ تو آپ سے زیادہ بلند کون ہوگا کہ اللہ پاک نے مقام محمود کو آپ کا مقام قرار دیا ہے۔ اور پھر بے شک آپ چلاتے ہیں سیدھی راہ پر، آپ کو آقا مولا بنا دیا ہے۔ پھر یہ آیت تو مجھے اتنا دل خوش کر دیتی ہے، سورۃ نساء کی 64، کہ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو چلے آئے تمہارے پاس اور بخشش مانگے اللہ کی اور مغفرت چاہی ان کے لیے رسول نے، تو پا لیا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بخشش قبول کرنے والا۔ آج بھی جو کوئی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے اگر وہ اس طرح سے دعا مانگے کہ میں جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام ہوں، بغاوتیں کر کے، پیٹھ موڑ کے آج یہاں آ گیا ہوں، اس غلام کو گناہوں سے نجات دلا دیں، معاف کروا دیں، معافی مل جاتی ہے۔ مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، اندھیروں کے چراغ، بہترین عادات اور اخلاق والے، امتوں کی شفاعت کرنے والے، جود و سخا والے۔ اندھیروں کے چراغ پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ مصباح الظلم کیا ہوا؟ قرآن نے آپ کو سراج منیر کہا ہے، روشن کرنے والا آفتاب قرآن نے کہا ہے، یہ مشائخ نہیں کہہ رہے۔
اور صورت احزاب میں اور بلانے والے اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور روشن کرنے والے سورج وداعین الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نور السماواتی والی جو آیت ہے نا، حضرت عباس نے اس آیت کی جو تفسیر لکھی ہے نا، انہوں نے کہا ہے اس میں جو طاق کا لفظ اللہ نے سورت نور میں استعمال کیا نا، وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ جو قلب مصطفیٰ ہے نا وہ فانوس ہے، وہ نور قلب مصطفیٰ ہے۔ تو آپ مصباح ظلم اندھیروں کے چراغ ہیں، اور آپ کا جو اخلاق ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ پڑھتے ہیں سورت قلم میں۔ آپ سے زیادہ عالی اخلاق عالی شان کون ہوگا؟ اکمل اخلاق والے ہیں۔ یہ آپ کی صفات جلیلہ ہے کہ سورت توبہ کی آپ آخری آیات پڑھتے ہیں، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، یعنی اللہ کے اپنے دو نام ہیں رؤوف الرحیم۔ میرے رب کی محبت دیکھیں کہ وہ نبی کی شان نے وہ نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے ہیں، تو آپ کی اخلاق پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور سورۃ آل عمران میں ہے کہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے کہ آپ نرم دل ہوئے ان لوگوں کے لیے، اگر ہوتے آپ سخت دل تند خو تو ضرور یہ لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے۔ آپ سے زیادہ کوئی بااخلاق نہیں، اس لیے مخلوق آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ شاہ حبش کی جب سفارت آئی تھی نا، تو آپ نے صحابہ کو روک دیا تھا، آپ خود دن رات ان کی میزبانی کر رہے تھے۔ جب آپ سفر کرتے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ حصے میں باقاعدہ اپنا کام لیتے تھے کہ آپ یہ کام لے رہے ہو نا مسافرت میں، میں لکڑیاں چنوں گا، بلکہ گھٹیا کام اپنے لیے لیتے تھے۔ اور آپ کی اخلاق کیا دیکھنے کہ حضرت بی بی علیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت بی بی شیمہ غزوہ حنین کے موقع پر جب قیدیوں میں آئی ہیں، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، اور پھر انہیں بکریوں کا ریوڑ دیا، انہیں پوچھا میرے پاس رہنا چاہتی ہیں یا جانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں قبیلے کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، انہیں رخصت اور ودیہ کیا۔ ہمیں وہ اخلاق تو آئے نہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے حق پہچانیں، اور ہم لگے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پہ اور آپ کے اخلاق پہ اعتراض کرنے۔ اب واللہ عاصم و جبریل خادم والبراق مرکب والمعراج سفر و سدرۃ المنتہا مقام، اللہ ان کا محافظ ہے، جبریل ان کے خادم ہے، براق ان کی سواری ہے، معراج ان کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا ان کی منزل ہے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں اپنے لیے جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو ظاہر دشمنوں سے بہت خطرہ تھا، ہر طرح کے لوگ آس پاس تھے، تو آپ کے باہر حجرہ مبارک کے باہر صحابہ پہرا دیتے تھے، جب آپ سفر میں ہوتے تو خیمے کے باہر پہرا دیتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے سورۃ مائدہ کی وہ آیت نازل کر دی جو آج ہم نے گروپ پہ بھی لگائی ہوئی ہے، ابھی آپ نے دیکھی واٹس ایپ پہ، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ بچاتا رہے گا آپ کو لوگوں سے۔ یہ اتنی حفاظت کی آیت ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس کا ورد کرتا ہے اللہ کریم اسے مخلوق کے شر سے بچا دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکھوں بار آئے ہیں، قرآن کی آیات لے کے آئے ہیں، روح الامین آپ کے پاس آئے ہیں، تو وہ آپ کے خادم ہیں نا، آپ کی براق کی نکیل انہوں نے پکڑی ہے، گھوڑے کی لگام غزوہ بدر میں پکڑی ہے، جنگ کا پورا سامان ان کے پاس تھا، فرشتوں کی مدد کا ذکر قرآن میں ہے، براق اور معراج کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔ اب اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو سفر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سفر، اس کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، آپ سورۃ نجم میں پڑھتے ہیں، آپ سورۃ اسراء میں پڑھتے ہیں، تو لہٰذا کس پہ اعتراض کس پہ ہے؟ وقاب قوسین مطلوب و مقصود والمقصود موجود ہو قرب الہی، ان کا مطلوب ہے اور مطلوب میں ان کا مقصود ہے، اور مقصود ان کے سامنے ہے۔ اب قرآن کعبہ قوسین کا ذکر کیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، آپ سورۃ نجم میں پڑھتی ہیں، اور متوجہ ہوا اور آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا، پھر اتر آیا تو رہ گیا 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، تمام رسولوں کے سردار، تمام نبیوں کے خاتم، گناہ گاروں کے شفیع، اجنبی مسافروں کے ہمدرد، غمخوار، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت۔
آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں. آپ نے خود فرمایا ہے میں دنیا اور آخرت میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پہ کوئی ناز نہیں ہے. قرآن نے خود آپ کی خاتم النبیین کی شہادت دی ہے. آپ سورۃ احزاب کی آیت 40 میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور سارے نبیوں کے آخر ہیں. ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، خود اللہ نے کہہ دیا ہے. اور اگر درود تاج میں خاتم النبیین کہا ہے، سید المرسلین کہا ہے، تو کیا غلط کیا ہے؟ آپ گناہ گاروں کی شفاعت کرائیں گے، شفیع المذنبین. آپ نے فرمایا میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ اس نے کسی کو اللہ عز و جل کے ساتھ شریک نہ مانا ہو. آپ اجنبی لوگوں کے مددگار ہیں. آپ نے کتنی مثالیں دیکھی ہیں. حضرت عبداللہ ذوالوجادین مکہ کے رہنے والے تھے، دل میں اسلام کی لگن تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ حاضر ہوئے. صبح صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک مسکین پھٹے پرانے کمبل میں لپٹا ہوا ٹکڑے میں. پوچھا تم کون ہو؟ انہیں نام بتایا. اسلام کی تڑپ ظاہر تھی، اس حالت میں پڑے ہیں. آپ نے انہیں مسلمان کیا، پھر ایسا لاڈ پیار دیا کہ صحابہ اکرام کو رشک ہونے لگا. جب ان کا انتقال ہوا قبر میں اپنے دست مبارک سے اتارا. اللہ اکبر. آپ انیس الغریبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. قرآن نے سورۃ انبیاء میں کہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پھر سورۃ اعراف میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. پھر راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین. عاشقوں کی راحت، مشتاقوں کی مراد، عارفوں کی آفتاب، سالکوں کی چراغ. آپ اپنے جانثاروں کے دل کا چین تھے. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے اور پوچھئے. سورۃ توبہ میں ہے نا، اور ان کے حق میں دعا کرو بے شک تمہاری دعا ان کے لیے چین ہے، ان کے لیے چین ہے. پھر قرآن میں ہی ہے سورۃ توبہ میں، فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے اور تجارت جسے خسارے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور تمہارے پسندیدہ گھر، اگر یہ سب تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہیں سزا دے، اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان قوم کو. تو جب ہمارے مال اولاد ہر چیز سے زیادہ ہمارا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگا تو ہمارے لیے تو ہمیں تو نافرمانوں میں لکھ دیا جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی. پھر اعلان کر دو اگر دوست رکھتے ہو اللہ کو تو پیچھے چلو میرے. سورۃ آل عمران میں میری اطاعت کرو. إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ بخشش والا ہے، لیکن شرط کیا رکھی ہے؟ میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمس ہیں، سراج ہیں، مصباح ہیں. قرآن نے کہا ہے محب الفقراء والغرباء والمساکین، فقیروں، پردیسیوں، مسکینوں کے چاہنے والے ہیں. قرآن نے کہا ہے سورۃ حشر میں ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو بے دخل کیے گئے اپنے گھر اور مالوں میں سے، آپ آسرا ہے، آپ آسرا ہیں ان کے لیے. آپ فقراء، اجنبی، مسافروں، مساکین کو خوش کر دیتے تھے. آپ ان کے درد مند تھے. ان جیسا کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا. اور جو اس ماحول میں آپ کے اہل بیت ہیں ان کے لیے قرآن نے مثالیں بیان کی ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا وقت ہے، 3 دن، ایک دن مسکین آ گیا، یتیم آ گیا، قیدی آ گیا، بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھ رہے ہیں، اپنی افطاری اس کو اٹھا کے دے رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے اور کھانا کھلائیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو. ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہیں. اور یہ اہل بیت کی محبتوں کی تو داستانیں لکھی ہوئی ہیں. اگر میں یہاں بیان کرنے لگوں گی تو یہاں تو میں کہتی ہوں سالوں بیان کرتے رہیں تو ختم نہ ہوں. سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، سیلا طنف الدارین، جن و انس کے سردار، حرم و مکہ، حرم و مدینہ کے نبی، بیت اللہ اور بیت المقدس کے امام، دونوں جہانوں میں ہمارا وسیلہ اور آسرا. آپ نے خود فرمایا انا سید العالمین، میں دونوں جہانوں کا سردار ہوں. انا سید الناس، میں لوگوں کا سردار ہوں. انا اکرم الاولین والآخرین، میں اولین اور آخرین کا سردار ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قرآن آپ لوگ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں.
دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، وہاں سے جنوں کا ذکر ہوا، وہ جنوں کی جماعت ایمان لے آئی، سورہ جن آپ پڑھتے ہیں، اور یہ ایک واقعہ ہے کہ خوب سنا چند جنوں نے تو بولے بے شک ہم نے سنانا در قرآن جو راہ ہدایت، ہم نے سنا ایسا قرآن جو راہ ہدایت دیتا ہے، ہم نے مان لیا، ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ، حرم بیت المقدس کے نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی وہ عصر کی نماز تھی، اور مدینہ میں آپ نے کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھا ہے، اور پھر اللہ نے آپ کی رضا اور مرضی کو دیکھتے ہوئے قبلہ چینج کیا ہے، اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلہ کو جس پر تم تھے مگر اس لیے کہ الگ معلوم کر لیں، آزمائش کر لیں، جو غلامی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی یا جو الٹے پاؤں لوٹ جائے۔ وہ بھی ایک آزمائش تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، نماز کے دوران حکم آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ اپنے بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ اب جو منافق تھے وہ کھڑے سوچ رہے ہیں کیا یہ کیا ہوا، آدھی نماز ادھر منہ کر کے آدھی ادھر منہ کر کے۔ جو مومن تھے آمنا و صدقنا، وہ اسی طرح نبی نے اپنا چہرہ رخ مبارک پلٹا، آپ نے بھی پلٹ دیا۔ اور یہ کس کے لاڈ میں اللہ نے چینج کیا؟ اللہ پاک خود سورۃ بقرہ پہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، بیت اللہ کی طرف بھی، تو آپ امام القبلتین ہیں۔ اس پہ اعتراض کرنے والے کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مقام قرب الہی کے حامل، مشرقین اور مغربین کے پروردگار کے محبوب، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جد امجد۔ قرآن نے کہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے آپ کی محبت، آپ ان کے جد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کرا دیا، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ مولانا و مولا ثقلین ابو القاسم محمد بن عبداللہ نور من النور اللہ، محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ، ہمارے آقا جن و انس کے مولا ابو القاسم محمد بن عبداللہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں۔ آپ جن و انس کے مولا ہیں۔ سورۃ احزاب میں ہے نبی ایمان والوں کی جان کے مالک اور جان سے زیادہ قریب ہیں، مالک ہیں ہماری جانوں کے ہمارے نبی، تو اگر ان کو مولا مالک کو کہا جاتا ہے، اور مالک اللہ کے لیے لوگ اس کو شرکیہ معنی میں نہ لیں، یہ مجازی معنوں میں ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ کسی کے غلام کی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ کہتے یہ مولا ہے ان کا، مولا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کا اختیار آپ کو دے دیا، سورۃ توبہ میں ہے، اور نہ حرام جانے جس کو حرام فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ پاک نے اختیار بھی آپ کو دے دیا ہے۔ پھر آپ پڑھتی ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر سورۃ احزاب میں ہی ہے اور نہیں ہے نہ کسی مومن اور مومنہ کا حق جب کہ حکم دے دیا اللہ اور اس کے رسول نے کسی امر کا۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کے فیصلے کو اٹل قرار دیا ہے، اٹل قرار دیا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس سے بڑھ کر اطاعت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ربیہ کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا مانگو جو مانگتے ہو، کچھ اور مانگ لو، آپ سے بڑھ کے مولا کون ہوگا؟ اور جد قاسم ہیں، آپ کے پہلے بیٹے حضرت قاسم ہیں، انہی سے آپ کی کنیت ہے۔ اور قرآن نے سورۃ انفال میں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اس آیت میں اللہ پاک نے ایک حقیقت نہیں بلکہ دو حقیقتوں کا ذکر کیا ہے، نور اور روشن کتاب۔ جب بیچ میں واو آ جاتا ہے نا اور، تو یہ دو الگ حقیقتیں ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، ایک نہیں رہتی۔ جیسے ہم کہیں قرآن اور حدیث، تو یہ دونوں الگ شمار نہیں ہوں گے بلکہ دو
ایک نہیں شمار ہوں گے، 2 شمار ہوں گے، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ نور و کتاب دونوں میں علیحدگی ہے، اور مفسرین نے اس بحث میں یہ دلیل دی ہے کہ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اب ہماری آنکھیں اس کو نہ دیکھیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جب انہوں نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ اب اس بحث پہ آپ نہ پڑھیں، پھر یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے نور محمدی کو پیدا فرمایا ازلوں سے۔ آپ زمین و آسمان کا نور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیج رہا ہے وہ کائنات کے کونے کونے میں ہے، ہر کونے میں درود پڑھا جا رہا ہے۔ اذان 24/7 چل رہی ہے، اس پہ آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز کی ہر رکعت میں سلام سے پہلے درود پڑھا جا رہا ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، میرے رب نے ایک تسلسل سے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کائنات کی فضاؤں میں، ہواؤں میں۔ اور اللہ پاک قرآن میں سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ وہ اپنا نور پورا کر کے دکھائے گا، چاہے تمہیں برا ہی لگے، لو کارے الکافرون، چاہے کافروں کو برا ہی لگے۔ پھر سورۃ صف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ پورا فرمائے گا اپنا نور، چاہے انہیں برا ہی لگے۔ واللہ متم نورہ لو کارہ الکافرون، اللہ کو تو پورا کرنا ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بحث میں کہ ہم یہ کہیں کہ یا ایھا المشتاقون، یہ جو آخری اس کا ماشاء اللہ سے سینٹنس ہے سورۃ درود تاج کا، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما، اے ان کے حسن و جمال کے عاشقو، ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر خوب خوب درود بھیجو۔ یہ جو آخری ہے نا، خوب خوب درود بھیجو، وسلم و تسلیمہ، یہ اسی صورت احزاب کی آیت 56 کی ہی تفسیر و تشریح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو دل سے، توجہ سے، عاجزی سے، بغیر کسی کی طرف انگلی اٹھائے درود شریف سے محبت بھی عطا فرمائے، عشق بھی عطا فرمائے، اور پڑھنے کی توفیق بھی انشاءاللہ بإذن اللہ عطا